अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, खुतबे के बाद हदीस पाक के जो अल्फाज मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जिसमें मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। इस हदीस के रावी हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक की रातों में बहालत ईमान व इखलास क़याम करेगा तो उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। यानी यहाँ पर जो शर्त लगाई गई है, पहली बात तो ये क़याम से मुराद यहाँ पर नमाज तरावी है। यानी रमज़ानुल मुबारक की रातों में जो क़याम किया जाता है उसे हम और आप अपनी ज़ुबान में तरावी कहते हैं। और हदीस पाक में इसके अल्फाज जो आते हैं क़याम से आते हैं। क़याम माने खड़ा होना, यानी हम रात को तरावी के अंदर खड़े होकर के कुरान करीम की तिलावत करते हैं और सुनते हैं, तो इसे क़याम कहा जाता है। अब इसमें शर्त जो लगाई गई है वो ईमान और इखलास की शर्त लगाई गई है। ईमानदार हो इंसान, वो खड़ा हो। दूसरा इखलास, यानी उसकी खुलूस व लिल्लाहियत का जज्बा उसके अंदर जितना कार्य फरमा होगा, जितना बेहतर होगा, तो उतना ही उसको अजर व सवाब दिया जाएगा। ये दोनों चीज़ें जिसके अंदर होगी, ईमान भी होगा और इखलास भी होगा, उसके साथ में वो जब क़याम करेगा यानी तरावी पढ़ेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अब तरावी जो है ये सुन्नत मौक़दा है। इसके मुतालिक दुर्र मुख्तार में यूँ आता है, अत-तरावी सुन्नतुल मौक़दा लिर्रिजाली वन्निसा वल जमाअति फ़ीहा सुन्नति अलल किफ़ाया। यानी तरावी की जो नमाज है वो मर्द हजरात के ऊपर और मर्द और ख़वातीन दोनों के ऊपर फ़र्ज़ किफ़ाया है, सुन्नत किफ़ाया है। और सुन्नत किफ़ाया का मतलब ये होता है कि अगर इसकी जमात के साथ में, अगर मस्जिद के अंदर जमात होती हो और जमात के साथ में इस तरावी को अगर अदा किया जाए, तो उस पर तमाम महल्ले के तमाम अतराफ़ के लोगों के ऊपर से उसका जो है अजर व सवाब उसे मिलेगा। यानी वो सब पूरा महल्ला उससे बरी ज़िम्मा हो जाएगा। यानी बरी ज़िम्मा से मतलब ये कि वो अगर अगर जमात नहीं कर रहे हैं, अपने घर में अगर अलग अलग पढ़ रहे हैं और एक जगह अगर जमात के साथ हो रही है मस्जिद के अंदर, तो जो सुन्नत किफ़ाया था वो अदा हो रहा है, जिससे पूरा महल्ला उसके छोड़ने यानी तर्क करने के गुनाह से महफूज हो जाएगा। यानी इस वक्त हम और आप जो तरावी आज पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे इस साल, हर साल तो हम नमाज और दूसरी नमाजें और तरावी सब मस्जिद के अंदर आकर के पढ़ते हैं और इमाम के साथ में पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि इमाम के साथ में हमें 20 रकत पढ़नी है, तो उसी हिसाब से वो पढ़ते हैं। मगर अब इस वक्त हालत ये है कि हम सब अपने अपने घरों में नमाज जैसे पढ़ रहे हैं, उसी तरह से तरावी भी हमें अपने घरों में ही पढ़नी है। तो उसके लिए भी हमें और आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कोई नमाज पढ़ा सकता है, तरावी की जमात करवा सकता है, तो वो अपने घर के अंदर भी अपने घर के अफराद को जमा करके उसमें औरतों को भी शामिल कर सकते हो और मर्द हजरात भी हो सकते हैं। तमाम मिलकर के जमात के साथ आप करेंगे तो आप ये तरावी की जमात कर सकते हैं।
اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ ورنہ اگر مسجد کے اندر تراویح ہو رہی ہے اور آپ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں، تب بھی آپ بری الذمہ ہو جائیں گے، کیونکہ مسجد کے اندر، محلے کے اندر ایک جگہ آپ کی تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، اس لیے اس کا وبال آپ پر نہیں آئے گا، اس کا عذاب آپ پر نہیں آئے گا، آپ اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ مگر تراویح آپ کو پڑھنی ہے، چاہے آپ اکیلے میں پڑھیں یا جماعت کے ساتھ میں گھر میں پڑھیں، جس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جماعت کے ساتھ میں پڑھنے کے لیے بھی یہ دھیان رکھیں کہ سب سے پہلے جیسے امام جو ہوگا وہ مرد ہوگا، عورت کو امام نہیں بنایا جا سکتا، مرد عورت ہوگا۔ اس کے بعد میں صف کے اندر کھڑے ہوں گے تو جو بالغ ہیں وہ کھڑے ہوں گے، اس کے بعد میں بچے ہوں تو وہ دوسری صف میں وہ ہو جائیں، اور تیسری صف میں جا کر کے عورتیں اگر ہو تو وہ کھڑی ہو جائیں۔ اس انداز سے وہ ترتیب وار کھڑے ہو جائیں اور جماعت کر لیں، تو اس سے بھی اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد میں جو صورتیں ہمیں اور آپ کو پڑھنی ہیں، اکثر و بیشتر عام آدمی کو یہ 10 صورتیں یاد نہیں ہوتی، کسی کو 2-4 یاد ہوتی ہے، کسی کو 4-6 یاد ہوتی ہے، 10 تو بہت کم ہی لوگ ہوں گے جن کو 10 صورتیں یاد ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک لنک میں نے اس میں موبائل کے اندر ڈالا ہے، اس کے اندر 10 صورتوں کو اچھے انداز سے قاری نے پڑھ کر کے جو اس میں لنک ڈالا ہے، وہ میں نے واٹس ایپ کے ذریعے سے مشتہر کیا ہے، تمام جگہ پر پھیلایا ہے۔ تو اسے آپ اس لنک کو آپ دیکھ کر کے، اس لنک کو سن کر کے ان صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ اس کو تراویح کے اندر آپ خود پڑھ سکیں، وہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ وقت جو ہے ہم فالتو بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ہمارے کام دھندے بھی نہیں ہیں، اس وقت ہمیں یہ چیزیں اگر ہم یاد کرنے بیٹھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان 10 صورتوں کو یاد بھی کر لیں گے، اور وہ پھر ہماری تراویح کے اندر کام بھی آ جائیں گے، اور آگے بھی ہم نمازیں جو پڑھیں گے ان نمازوں کے اندر بھی ہم ان صورتوں کو پڑھتے رہیں گے تو وہ ہمیں یاد رہے گی۔ اس طرح سے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ان دیے ہوئے جو 10 لنک جو دیے ہیں، ان لنک کو سن کر کے ان الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش کریں، ان صورتوں کو یاد کریں۔ اور اگر یاد نہیں ہو رہے ہیں تو جتنی صورتیں آپ کو یاد ہے انہی صورتوں کی آپ تکرار کرتے رہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کو اگر چاروں کل یاد ہے تو 2 رکعت کے اندر آپ قل یا الکافرون اور قل هو اللہ پڑھ لی، پھر دوسری 2 رکعت کے اندر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لی، اس طرح سے پھر اس کو واپس لوٹا لیں، یعنی ہر 4 رکعت کے بعد میں آپ اس کو لوٹاتے رہیں تو 20 رکعت اس طرح سے آپ کر لیں گے۔ اور کسی کو 2 ہی صورتیں یاد ہے تو اس 2 کو وہ لوٹاتا رہے، اور کسی کو صرف قل هو اللہ شریف ہی یاد ہے تو اسی کا وہ تکرار کرتے رہیں۔ مگر ان کو سیکھتے رہنا یہ ضروری ہے، سیکھنا بھی یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک یاد نہیں ہے تب تک ہم کسی بھی طرح سے کام چلا سکتے ہیں، مگر جب یاد ہو جائے اس کے بعد میں ان کو تکرار کرنا ہمیں اور آپ کو بہت ضروری ہے کہ ان کو ہی پڑھا جائے، اس انداز سے پڑھا جائے، اور ترتیب کا اس میں خاص طور سے دھیان رکھا جائے۔ پہلی والی صورت آگے والی صورت پیچھے والی آگے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ جس ترتیب سے یہ صورتیں ہیں، مثال کے طور پر سورہ فیل پہلے ہیں تو سورہ فیل کے بعد میں پھر یہ دوسری جو صورت ہے لإلاف قریش، اس کو پڑھیں گے۔ اس طرح سے آپ اسی انداز سے پڑھیں، یہ نہیں کہ سورہ قریش کو آپ پہلے پڑھ لیں اور سورہ فیل کو بعد میں پڑھیں، یہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جس ترتیب سے یہ دی ہوئی ہے اسی ترتیب سے آپ کو یاد کریں اور اسی ترتیب سے آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اس انداز سے ہم اور آپ اگر یہ نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور ان صورتوں کو یاد کرتے رہیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت میں ہم ان صورتوں کو اچھی طرح سے یاد کر کے ہم اپنے لیے ذخیرہ بنا لیں گے، اور قرآن کریم کی ایک صورت بلکہ ایک لفظ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈھیروں نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ہم قرآن کریم کی ان صورتوں کی تکرار کرتے رہیں گے تو اس میں تو یہ تو مہینہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں نیکی کا بدلہ ہمیں، نفل کا بدلہ جو ہے وہ فرض کے برابر دیا جاتا ہے، فرض کا بدلہ جو ہے 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ تو ہم
اس مبارک مہینے کے اندر ان صورتوں کو یاد کریں گے تو وہ صورتیں ہمیں یاد بھی ہو جائے گی، اور ان کی ہم تکرار کرتے رہیں گے، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں گے تو ہمیں اس کا اجر و ثواب بھی ایک ایک لفظ کے بدلے میں ڈھیروں سارا اجر و ثواب ہمیں عطا کیا جائے گا۔ اس انداز سے ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو یہ مہینے کے جو فضائل و برکات ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے ہیں اور ان کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو آشنا کیا ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں کا صدقہ ہے، اور انہی کی رحمتوں کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ڈھیروں ثواب ہمیں اور آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی خصوصی اعمال میں سے ایک عمل نماز تراویح بھی ہے، اور نماز تراویح مردوں اور عورتوں پر سنت موقدہ ہے، اور مسجد میں مردوں کے لیے باجماعت نماز تراویح ادا کرنا سنت کفایہ ہے، اور اگر کسی محلے کے تمام افراد جماعت ترک کر دیں تو سنت کو چھوڑنے والے قرار پائیں گے، یعنی وہ پورا محلہ اس گناہ گار ہوگا، اس سنت کو ترک کرنے کا گناہ اس پر آئے گا۔ اور اگر ایک محلے کے اندر ایک جگہ اگر سنت یہ جماعت ہو جائے، جیسے مثال کے طور پہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ میں تراویح ہو رہی ہے تو پورا محلہ بری الذمہ ہو جائے گا، مگر اگر کسی محلے میں اگر مسجد کے اندر بھی تراویح جماعت کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے تو وہ پورا محلہ اس سنت کو ترک کرنے کا اسے گناہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مسجد کے اندر تو جیسے تراویح ہوگی، اس کے علاوہ بھی ہم اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے اگر کوئی اچھا پڑھنے والا ہو تراویح کرا سکتا ہے تو وہ امامت کر کے تراویح کی جماعت کروا لے، تاکہ اس کے گھر میں بھی رحمتوں و برکتوں والی کتاب کی تلاوت بھی ہوتی رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مقدس کی ان متبرک ساعتوں راتوں کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ڈھیروں ثواب عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آئی ہوئی وبا سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور اپنے گھروں کا دروازہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ جو ہمارے لیے بند دروازے ہو چکے ہیں ان دروازوں کو اپنے فضل و کرم سے کھول دے، تاکہ ہم تیرے گھر کے اندر آ کر کے تیری عبادت کر سکیں۔ مالک و مولا سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نماز بجماعت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کا پابند بنائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے، رب کی تسبیح و تحلیل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔